नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम रब्बे ज़िदनी इल्मा। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आप सबको खुश आमदेद। आज इंशाअल्लाह हदीस की रोशनी में दो छोटे छोटे लेकिन बहुत अहम मसले हैं, इंशाअल्लाह उनके बारे में गुफ्तगू होगी। पहली तो जो मौजू है वो सुलह की फजीलत, कि किसी के दो लड़ने वालों के दरमियान सुलह करवा देना। और दूसरा है कि जो हम छोटी छोटी बातों पे दूसरों पे लानत करते हैं, इसका क्या वबाल है। तो पहले सुलह के बारे में एक हदीस समाअत करते हैं कि दूसरों को जो लड़े हों आपस में, कोई नाचाकी हो गई हो, कोई मेल जोल ख़त्म हो गया हो, उनके दरमियान में सुलह करवाना जो है वो कितने अजर और सवाब का काम है। ये हदीस सुनन नबी दाऊद में मौजूद है, 4919 इसका नंबर है, 4919। और तिरमिज़ी शरीफ में 2509। और इसके जो रावी हैं वो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। वो रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें मैं वो बात न बताऊं जो दर्जे में नमाज, रोज़ा और ज़कात से बढ़कर है। तवज्जो और गौर से सुनिएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो काम या वो बात ना बताऊं जो नमाज, रोज़े और ज़कात से दर्जे में बढ़कर है। तो मैंने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं? तो आपने फरमाया कि मेल जोल करवा देना। मेल जोल करवा देना यानी जो आपस में कोई लड़े हों उनके दरमियान सुलह करवा देना। और फिर आपने फरमाया कि ये जो लड़ाई और फूट है ये तो सर मंडाने वाली चीज़ है, यानी ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और दूसरों के दरमियान में जो सुलह करवा देना है, कोई नाराज़ हो, कोई किसी वजह से नाचाकी हो, कोई गलत फहमी हो गई हो, तो जो सुलह करवाना है उसका दर्जा नमाज, रोज़े और ज़कात से भी बढ़कर है। आप इससे अंदाज़ा करें कि दो लोगों के दरमियान सुलह करवाने की कितनी फजीलत है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बड़ा दर्जे वाला ये काम बताया है। और एक और बात याद आ गई, एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, तो एक सहाबी बहुत ही खुश नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए, बहुत खुश थे। तो आपने पूछा, क्या बात है, तुम बहुत खुश हो? तो वो सहाबी कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने अल्लाह की राह में 100 ऊँट सदका किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा, मैं तो समझा था कि शायद तुम दो लड़ने वालों की सुलह करवा के आए हो। यानी सुलह करवाने का इतना दर्जा है कि अगर कोई नाराज़ हो तो अल्लाह की रज़ा की खातिर उनकी गलत फहमियाँ दूर की जाएँ और उनकी सुलह करवाई जाए। जो लड़ाई वगैरह होती है इसमें अक्सर गलत फहमियाँ होती हैं, हम छोटी छोटी बातों को लेके बैठ जाते हैं, कुछ ईगो आ जाती है उसके अंदर, और कुछ बिला वजह की गलत फहमियाँ, जो कुछ साजिशी किस्म के लोग होते हैं वो लड़ाई को हवा देते हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। और एक और बहुत प्यारी हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है, 2692 इसका नंबर है। बुखारी शरीफ में 2692, मुस्लिम शरीफ में 2605, तिरमिज़ी शरीफ में 1038 और सुनन नबी दाऊद में 4920। ये 4-5 खुतबे हदीस के आपको मैंने हवाले बता दिए हैं। और रावियाँ हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और रवायत करती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को झूठ बोलने की इजाज़त नहीं दी सिवाय 3 चीज़ों के या 3 बातों के। यानी 3 बातों में झूठ बोलने की इजाज़त है। उनमें से पहली है किसी के दरमियान सुलह करवा देना। सुलह करवाने के लिए अगर हमें कोई ऐसी वैसी बात भी करनी पड़े जो सच ना हो,
تو وہ بھی جائز ہے۔ اور دوسری جنگ کے موقع پہ بھی کوئی بات بنا کے کر دینا، یہ بھی جائز ہے۔ اور تیسری بیوی کی شوہر کے بارے میں کوئی بات کرنا، یہ شوہر سے کوئی بات کرنا، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں انسان جھوٹ بول سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹ بولنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ جھوٹ کے بارے میں بہت سارے بیانات پہلے ماشاءاللہ ہو چکی ہیں، آج تو صرف صلح کے بارے میں یہ چھوٹا سا بیان تھا، اور اس میں اگر کسی کو صلح کروانے کے لیے آپ کو کوئی بات خود بھی بنا کے کرنی پڑے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور دوسری بات ہے یہ کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دوسروں پہ لعنت کر دیتے ہیں، اپنے بچوں پہ، کوئی عزیز رشتہ داروں پہ، جانوروں پہ، یا کسی اور چیز پہ غصے میں آ کے، تو لعنت کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت بری عادت ہے اور بہت برا اس کا سخت وبال ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ابی داؤد میں 4908 نمبر ہے اس کا، اور ترمذی شریف میں 1979 وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی لعنت اور اللہ کے غضب، اللہ کی لعنت اور اللہ کے غضب اور جہنم کی لعنت کسی پر بھی نہ کیا کرو۔ اللہ کی لعنت اور اللہ کا غضب اور جہنم کی لعنت، یعنی اس طرح کی جو بد دعا ہے، یہ کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے۔ یہ شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ یہ میں نے آپ کو حدیث کے نمبر ساتھ بتا دیے ہیں۔ اور دوسری جو ہے بہت اہم حدیث ہے یہ آپ دیکھیں کہ لعنت کرنے والے کے بارے میں کتنی سخت وعید ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، 2598 اس کا نمبر ہے، 2598، اور سنن ابی داؤد میں ہے 4907، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعنت کرنے والے کی نہ سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس کی گواہی لی جائے گی۔ اب دیکھیں کتنی سخت وعید ہے یہ، کہ جو شخص چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، ہماری یہ عادت ہے کہ یا تجھ پہ خدا کی لعنت ہو، یا یہ اس طرح کے الفاظ ہم بولتے رہتے ہیں۔ زبان کے فتنوں کے بارے میں ماشاءاللہ بڑی گفتگو ہو چکی ہے، تو یہ جو کسی پہ لعنت کرنا ہے یہ بہت سخت گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش بھی ماننے سے انکار کیا ہے اور اس کی گواہی بھی۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن کا ہماری زندگی، روزمرہ زندگی میں ہمیں واسطہ پڑتا ہے، اور ہم ان بری عادتوں میں مبتلا ہیں، جھوٹ میں، غیبت میں، لعنت کرنے میں، لڑائی جھگڑا کروانے میں۔ یہ ساری چیزیں بدقسمتی سے ہم سب کے درمیان میں ہیں، لیکن ہم ان سے بچ سکتے ہیں۔ ہم ان سے بچ سکتے ہیں اگر ہمیں ان کے عذاب اور ان کے وبال کا پتہ ہو کہ یہ جو چھوٹا سا گناہ ہم کر رہے ہیں اس کا کیا عذاب ہے، کتنی بڑی یہ ہم غلطی کر رہے ہیں۔ مجھے ایک صحابہ کا قول یاد آ گیا، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن گناہوں کو ہم احد پہاڑ کے برابر سمجھتے تھے، آج کا مسلمان اس کو ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کی طرح سمجھتا ہے۔ یعنی ہمیں یہ گناہ لگتے ہی نہیں ہیں کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں۔ کوئی رشوت لینا، یا کسی کو تنگ کرنا، یا کسی کی بے عزتی کرنا، جھوٹ بولنا، لعنت کرنا، غیبت کرنا، یہ تو ہم ان کو تو سمجھتے نہیں، یہ گناہ ہے۔ ہم تو نماز چھوڑنے کو تو گناہ نہیں سمجھتے، داڑھی رکھنے نہ رکھنے کو گناہ نہیں سمجھتے، تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو ہم کہاں گناہ سمجھتے ہیں۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم دین کا مطالعہ نہیں کرتے۔ اگر ہم دین کا مطالعہ کر لیں تو میں بہت ہی وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے دل ضرور نرم ہوں گے۔ ہمیں جب ان کے وبال کا پتہ چلے گا، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہم لا علمی میں کرتے ہیں، اگر ہم حدیث کا مطالعہ کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہم ان سے بچ سکتے ہیں، ہم ان سے بچ سکتے ہیں، اور ہم اس کو بچنا بھی چاہیے۔ ہم ہر کام کے لیے فضول سے فضول کام پہ 2-2 4-4 10-10 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ روزانہ بلا ناغہ کم از کم 1 یا 2 احادیث پڑھی جائیں یا سنی جائیں۔ بہتر ہے کہ پڑھی جائیں۔ حدیث کی کتب اپنے گھر میں لا کے رکھیں، ضرور ان کا مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو پڑھنے کے لیے دیں، تاکہ ہمیں دین کا پتہ تو چلے کہ ہمارا دین ہے کیا، اور ہم کون کون سے کام ایسے کر رہے ہیں جو شریعت نے منع کیے ہوئے ہیں، جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔
یہ ہمیں اسی وقت پتہ چلے گا جب ہم خود دین کا مطالعہ کریں گے. اور وہی جو حدیثیں میں اکثر روایت کرتا ہوں، جو سننے والے ہیں، لگاتار سننے والے ہیں، وہ ان کو تو انشاءاللہ زبانی یاد ہوگی، لیکن مجھے اتنی پیاری لگتی ہیں کہ میں بار بار یہ دہراتا ہوں. سنن ابی داؤد میں 3661 نمبر ہے اس کا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن سہل کو فرمایا تھا کہ اے سعد، اگر تیری رہنمائی سے ایک شخص بھی راہ ہدایت پہ آ گیا تو تیرے لیے 100 سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہوگا. اور بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے 2942 کہ آپ نے یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فرمائی تھی، اے علی، اگر تیری رہنمائی سے ایک شخص بھی راہ ہدایت پہ آ گیا تو تیرے لیے 100 سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے. تو ہم بھی یہ چھوٹا سا کام کر رہے ہیں کہ اللہ کرے اگر کسی نے کوئی بیان سن لیا اور کسی بری عادت سے وہ باز آ گیا تو انشاءاللہ تعالی ہمارے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں لکھی جائیں گی. اگر اللہ کرے کسی نے نماز پڑھنی شروع کر دی، نماز کے بارے میں ماشاءاللہ کافی بیانات ہو چکے ہیں، وہ مسلم شریف کی اور بخاری شریف کی 2 حدیثیں میں اکثر دہراتا ہوں. مسلم شریف میں 246 نمبر پہ حدیث موجود ہے، چیپٹر ایمان میں، ایمان کی حقیقت کے بارے میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، جس نے وہ عہد توڑ دیا اس نے کفر کیا. اب میرے خیال میں تو یہ ایک حدیث ہی کافی ہے، اور اگر غور سے ہم اس پہ عمل کر لیں تو باقی جو وعیدیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور دوسری بخاری شریف میں 1117 نمبر ہے اس کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، کھڑے ہو کے نہیں بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، اشاروں سے پڑھو. خدا را نماز کبھی نہ چھوڑیں، نماز کی پابندی کریں، اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بد زبانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، بے حیائی سے، بے شرمی کے کاموں سے، اور جو فضول چیزیں ہم موبائل پہ دیکھتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے. وہی وقت دین کے مطالعے کے لیے لگایا کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. موبائل یہ جو ہے یہ بہت اچھی چیز بھی ہے اور بہت بری چیز بھی ہے، لیکن ہم میں سے اکثر اس کی اچھائی کی طرف نہیں آتے، ہم اس کو برے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، ورنہ اس میں بہت بہت اچھی چیزیں ہیں کہ جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب میرے پاس کوئی اسٹوڈیو نہیں ہے، کوئی کیمرہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، نہ کوئی میرے ایسی کوئی جگہ ہے، ایک سستا سا عام سا موبائل ہے، اور جہاں مجھے کوئی حدیث میں نظر سے گزرتی ہے اور کوئی خاموشی والا اور پرسکون مقام ہو تو میں وہاں یہ پیغام ریکارڈ کروا کے دوسروں تک پہنچا دیتا ہوں کہ اللہ کرے کوئی اس پہ عمل کر لے تو ہمارے نامہ اعمال میں بھی کوئی نیکی لکھی جائے گی. نماز کی پابندی کریں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ میری بھی یہ چھوٹی سی کوشش قبول فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.